A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. This is Asif Hassan, the English language trainer. Once again, I have been right here with the episode of Rahefala. As you guys are absolutely aware about all my videos, that which exactly I have given you. I have always brought to you informative videos regarding different kind of social issues. And whenever I feel like teaching English, I tend to teach different kind of English language topic. But nowadays I am focusing on social issues because the way you are absolutely aware that what is happening in our society. So I have a tendency and I tend to discuss about different kind of social issues. So as you people could be able to get awareness about different kind of things and issues and all. So आज का वीडियो मेरा बनाने का मकसद ये था कि आज का वीडियो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा अहम भी है, उसको हमें समझना भी है कि क्या मामलात हैं. एज यू गाइज आर एब्सोल्युटली फेमिलियर कि हमारे माशरे में दिन ब दिन जो है वो क्या वाक़यात रोनुमा हो रहे हैं. और ये गवर्नमेंट जो इस वक्त की मौजूदा गवर्नमेंट है वो टोटली फेल हो चुकी है, नाकाम हो चुकी है, और इसकी नाकामियां जो है वो आपको नज़र भी आ रही हैं. तो अभी एक आध दिन से आप देख रहे हैं कि पेट्रोल बम जो आवाम के ऊपर गिराया गया है गवर्नमेंट की तरफ से, उसके बारे में आज का डिस्कशन मैं कंटिन्यू करना चाहूँगा अपने राह फला के इस एपिसोड में. और मैंने अपनी आँखों से जो चीज़ें देखी हैं, इट इज़ माई ऑक्यूलर अकाउंट. ऑक्यूलर अकाउंट मीन्स दैट आँखों देखा हाल. ऑक्यूलर अकाउंट को कहते हैं आँखों देखा हाल. जो मैंने देखा जब मैं ट्रैवलिंग करता हूँ, बाहर बाइक पे होता हूँ या कभी किसी दोस्त के साथ जो है वो अपने जा रहा होता हूँ या फ्रेंड्स के साथ जा रहा होता हूँ, क्योंकि मैं भी एक यू कैन से दैट एक कॉमन सिटीज़न की तरह ट्रैवल कर रहा होता हूँ. और मैं मुझे मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें नज़र आती हैं. तो आज का वाक़या कुछ इस तरह से हुआ. जब मैं सुबह निकला तो जब घर से निकला तो मुख्तलिफ़ किस्म के पेट्रोल पंप्स थे. वहाँ पर जो है वो बिल्कुल जो है वो पिन ड्रॉप साइलेंट नज़र आया चारों तरफ, और कोई भी गाड़ी नज़र नहीं आई. पेट्रोल पंप के अतराफ़ में ख़ास तौर से पेट्रोल पंप पे बहुत गाड़ियाँ होती हैं. आई वॉज शॉक्ड, आई वॉज एस्टोनिश्ड having seen the situation. I never knew about it. मुझे पता ही नहीं था कि what is happening. When I arrived to my destination, then someone told me. फिर मेरे किसी दोस्त ने मुझे बताया कि आज जो है वो स्ट्राइक है पेट्रोल की. मुझे कुछ पता ही नहीं होता. Basically, it happens to be that I am very busy in different kind of activities. तो ये जो पेट्रोल पंप का जो बंद होना है, ये इश्यूज़ जो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, आए दिन क्राइसिस, परेशानियां, तकलीफ़ें आवाम के लिए, सिर्फ आवाम के लिए, बाकी मिनिस्टर्स के लिए नहीं है, बाकी प्राइम मिनिस्टर साहब के लिए नहीं है, और सब के लिए हैं. और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की गवर्नमेंट जब से आई है, आप देख सकते हैं कि आए दिन प्राइसेस में जो है वो बहुत ज़्यादा इजाफा होना, पेट्रोल की कीमतें हर वक्त बढ़ना, हर हफ्ते जो है वो ये अनाउंसमेंट सुनने में आता है कि पेट्रोल अब बढ़ रहा है, और वो बढ़ता भी है. और इतना ज़्यादा पेट्रोल की कीमत में बढ़ना जो है वो बहुत तशवीश की बात है. तशवीश की बात यह है कि आज जो सिचुएशन मैंने देखी बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन थी. कुछ लोग तो गाड़ी में, बस में सवार होने के लिए जो है वो बड़ी एफर्ट्स कर रहे थे. गाड़ी जो है खचाखच जो है वो पैसेंजर्स से भरी हुई थी, और एक दो लोग तो गिर भी गए. तो मेरी आंखों देखा हाल था. इट वाज माय ऑक्यूलर अकाउंट कि मैंने देखा कि बस से 3-4 आदमी गिर गए. ऐसे यानी उन्होंने बसों को भरा हुआ था. और जो किराए हैं, जो गाड़ी का जो किराया होता है वो भी बहुत ज़्यादा चार्ज कर रहा था बस का जो कंडक्टर था. तो बेसिकली मैंने ये सब चीज़ें देखी, क्योंकि जहाँ से मैं गुज़रने लगा वहाँ बहुत रश था और बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी हुई थी, और बेसिकली लोग जो है वो छतों तक पे चढ़े हुए थे. तो सुबह का ये टाइम था, क्योंकि पेट्रोल पंप तो बंद थे, तो इतना आसान नहीं था लोगों के लिए. और ये भी हो रहा था कि मोटरसाइकिल में भी लोगों के पास पेट्रोल नहीं था.
تو یہ سب چیزیں میرے سامنے آج جو ہے میں نے دیکھیں، جو کہ میں آپ کو بتانا جو ہے وہ پسند کروں گا کہ یہ کب تک چلتا رہے گا، اس طرح کی گورنمنٹ کب تک چلے گی. اور گورنمنٹ کو سوچنا چاہیے کہ اس طرح کے کرائسس ہر وقت یہ چیزیں ہو رہی ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ کیا تماشا ہے؟ ملک کی عوام کیا بے وقوف ہے؟ دیکھ نہیں رہی؟ کیا وہ آپ کو دیکھ نہیں رہی کہ آپ کس طرح گورنمنٹ چلا رہے ہیں، کس طرح جو ہے وہ لوگوں کو جو ہے وہ فیسلٹیز پرووائڈ کی جا رہی ہیں اس ملک میں؟ آپ دیکھیں نا، پیٹرول بڑھتا ہے، قیمتیں بڑھ جاتی ہیں، اشیاء خورد و نوش کی قیمتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے. اب یہی دیکھیں آپ کہ ایک عام آدمی 400 روپے کلو تیل یا گھی کیسے افورڈ کرے گا؟ ایک عام آدمی 400 روپے کلو گھی اور تیل کس طرح افورڈ کرے گا؟ یہ سب چیزیں جو ہیں وہ بیسیکلی کھانے پینے کی چیزوں میں بہت زیادہ اضافہ، سبزی بہت مہنگی، ہر چیز، دالیں ہو گئیں، سبزی ہو گئی، گوشت ہو گیا، ہر چیز بہت مہنگی. تو کیسے جو ہے وہ عوام جو ہے وہ اپنے گھر کو چلائے گی؟ کس طرح سے معاملات چلیں گے؟ اور ایون آپ جانتے بھی ہیں کہ سیلریز میں کوئی اضافہ نہیں کیا جاتا، اور بہت سے لوگ تو، زیادہ تر جو میجورٹی ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر میں کام کرتی ہے، جابس کرتی ہے، کمپنیز میں جابس کرتے ہیں لوگ. تو کس طرح سے وہ مینیج کرتے ہوں گے؟ اور ایون ایسا وقت آ گیا کہ اتنی زیادہ مہنگائی ہے، ہر بندہ دوسرے بندے کو لوٹنے کی کوشش کر رہا ہے. آپ کسی جگہ پر جو ہے اگر میکینک کے پاس چلے جائیں تو وہ آپ کی گردن کاٹنے کے لیے تیار ہے. یعنی ہر طرح سے ہر بندہ آپ کو لوٹنے کے لیے تیار ہے. یعنی اتنی مہنگائی ہو گئی ہے کہ لوگ جو ہیں وہ جو شاپ کیپر ہیں وہ بھی اپنی منمانی کر رہے ہیں، سب اپنی منمانی میں لگے ہوئے ہیں. دال چاول والے، جن کو کریانہ والا بولا جاتا ہے، وہ اپنی منمانی کر رہے ہیں، سب اپنی منمانی کر رہے ہیں. ٹرانسپورٹیشن والے بھی اپنی منمانی کر رہے ہیں، جب پیٹرول نہیں ہوتا وہ بھی فائدہ اٹھاتے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی انہوں نے کرائے بہت زیادہ بڑھائے ہوئے ہیں. لیکن یہ سب چیزیں جو ہیں، اس کا صحرا کس کو جاتا ہے؟ اس کا صحرا گورنمنٹ کو جاتا ہے. گورنمنٹ اس کی ذمہ دار ہے، اکاؤنٹیبل ہے اس کے لیے. اگر ایسی گورنمنٹ ہے تو اس کو جو ہے وہ ریزائن دے دینا چاہیے اس گورنمنٹ کو. اس کے جو وزراء ہیں، جس طرح کی ان کی کریڈیبلٹی ہے اب تک، وہ بالکل سامنے آ چکی ہے، عوام کے سامنے ہے بالکل. یہ تبدیلی لائیں گے، آئی ڈونٹ نو کون سی تبدیلی لا رہے ہیں، سمجھ میں نہیں آتا اب تک یہ کون سی تبدیلی لائے ہیں. اور ابھی تک ویسے کا ویسے ہی ہے پاکستان، کوئی تبدیلی نہیں آئی. صرف اسلام آباد میں تبدیلی آئی ہے. کراچی کا حال دیکھیں آپ، سڑکوں کا حال دیکھیں، روڈوں کا حال دیکھیں، کچرا کنڈیاں دیکھیں، گندگی دیکھیں. لاوارث سمجھا ہوا ہے اس کراچی شہر کو، لاوارثوں کی طرح چھوڑ دیا گیا ہے. تو کیا ہے، کیا ہو رہا ہے یہاں پہ؟ ایک دوسرے سے آپس میں ٹسل ہے، ایک دوسرے سے آپس میں جنگ ہے. پولیٹیکل پارٹیز کی آپس میں ایک دوسرے سے ٹسل ہے، جنگ ہے، جس کی وجہ سے عوام چکی میں پستے چلے جا رہے ہیں. ان لوگوں کی ٹسلز کی وجہ سے، ان لوگوں کی جنگوں کی وجہ سے عوام جو ہے وہ بہت زیادہ پریشان ہو چکی ہے. ایک تو پہلے ہی عوام بہت پریشان تھی، پھر آئے دن پیٹرول کی قیمت میں اضافہ، ہر وقت پیٹرول بڑھا دیتے ہیں. اور تھوڑی سی غیرت بھی ہوتی ہے، تھوڑی سی شرم بھی ہوتی ہے، تھوڑی سی حیا بھی ہوتی ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سارے معاملات چل رہے ہیں اور کوئی روکنے والا نہیں. ہر آدمی بس لگا ہوا ہے کسی طرح سے عوام کو بے وقوف بنانے میں. تو لیکن اگر دیکھا جائے تو عوام کیا واقعی میں بے وقوف ہے؟ ان کی بے وقوفیوں کو جو یہ گورنمنٹ کی بے وقوفی ہے میں سمجھتا ہوں. عوام بے وقوف نہیں ہے، عوام بہت شعور رکھتے ہیں، دیکھ رہے ہیں. اس ملک میں انقلاب آئے گا، انشاءاللہ ضرور آئے گا. ایک وقت آئے گا کہ جتنے بھی لوگ ہیں جو جس طرح کی چیزیں کر رہے ہیں ملک میں، جس طرح کی مہنگائی کر رہے ہیں، جس طرح کی غربت جو ہے وہ لوگوں کو جو ہے وہ گفٹ کے طور پہ دے رہے ہیں. یہ گفٹ دے رہے ہیں نا، غربت کو گفٹ کے طور پہ دے رہے ہیں. یہ لیجیے، آپ کے لیے غربت ہے، اور ہم نواب ہیں، ہمارے لیے سب کچھ ہے. ہمارا لائف اسٹائل جو ہے وہ لگجریس ہے. ہمارے پاس بڑی بڑی گاڑیاں ہیں، BMW میں ہم جو ہے وہ سفر کرتے ہیں. 8 گاڑیاں ہیں، پروٹوکول ہے. جب ہم روڈ پر نکلتے ہیں تو عوام ہمیں دیکھتی ہے، ہم شہنشاہ اعظم ہیں، بادشاہ ہیں. تو آپ یہ دیکھیے، یہ سارے تماشے کب سے چل رہے ہیں، کوئی روک ٹوک نہیں ہے. اس ملک میں ریولوشن آئے گا، انشاءاللہ آئے گا. آنے والے دنوں میں اس ملک میں ریولوشن آئے گا، کیونکہ جب عوام بہت زیادہ تنگ آ جائے گی تو عوام کے ہاتھ ہوں گے، ان کے گریبان ہوں گے. عوام کے ہاتھ ہوں گے، ان کے گریبان ہوں گے. تو آپ ایک بات یاد رکھیے گا
کہ یہ جو پیٹرول کا بم ہے، آج جب میں نے دیکھا کہ واقعی میں یہ پیٹرول کا بم کس طرح سے گرا ہے کہ بسوں میں لوگ they were getting into the vehicle، جب وہ چڑھنے کی کوشش کرنے لگے دروازے سے تو 2-3 بندے گر گئے، اتنی بھری ہوئی تھی۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے پیچھے بس نہیں تھی کہ وہ اس میں سوار ہو سکتے، یعنی پیٹرول کے پمپ بند تھے تو یقیناً جس بس میں بھی ان کو موقع مل رہا تھا کسی طرح سے اپنی ڈیسٹینیشن پر، ملازمت پر جانے کے لیے، جہاں پر بھی ان کو روزگار کے سلسلے میں جانا ہوگا، تو وہ کتنے پریشان ہیں، عوام کتنی پریشان ہے، عوام کتنی ڈسہارٹن ہے، کتنی جو ہے وہ اذیت سے دوچار ہے۔ ان حکمرانوں کو کوئی پرواہ نہیں، ان حکمرانوں کو بس اپنی پرواہ ہے، باتیں کر دینا، بڑے بڑے ہوٹلز میں جا کے اسپیچز کر دینا، عوام کو تسلی دے دینا، یہ تسلی کی گولیاں کھلاتے ہیں عوام کو، ان کا کوئی خیال نہیں ہے ان کو۔ یہ کب تک چلے گا؟ اور یہ جو اتنی مہنگی چیزیں بیچی جا رہی ہیں، اتنی مہنگائی کی جا رہی ہے، عوام کے سر پہ جو ہے وہ پہاڑ جو ہے وہ توڑ دیا ہے، پھوڑ دیا ہے۔ کیا کر رہے ہیں یہ؟ آئی ڈونٹ نو کیا کر رہے ہیں، سمجھ میں نہیں آتی بات۔ تو اب یہ چیزیں جو ہیں وہ کہیں نہ کہیں ہمارے لیے ایک سوالیہ نشان بھی ہے، کہ سوالیہ نشان ایسے بنتا ہے کہ بیسیکلی آنے والے دنوں میں جب انسانوں کے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہوگی تو یقیناً روٹی انسان چھیننے کی کوشش کرے گا، اور وہ وقت عن قریب آئے گا کہ جب اتنی مہنگائی کی جائے گی، جب انسان کے پاس روٹی نہیں ہوگی تو وہ کیا نہیں کرے گا، وہ بہت کچھ کرے گا، اور بہت سے ایسے کام کرے گا جو جرم میں تصور کیے جائیں گے۔ تو ایسے لوگوں کو جرم میں مبتلا کرنے والا کون ہے؟ آپ کے سامنے ہی ہے کہ لوگ جرم کی طرف جب جائیں گے، جب بے روزگاری ہوگی، جب بہت زیادہ مہنگائی ہوگی، جب پریشانیاں ہوں گی، تو انسان غلط راستہ جب اپنائے گا تو جرم کی طرف جائے گا، اور جب میجورٹی جرم کی طرف جائے گی تو ملک میں ترقی نہیں ہوگی، ملک میں اور انتشار بڑھے گا۔ تو یہ مہنگائی کو روکنا ہے ان کو، لیکن یہ روکتے نہیں، تماشے کرتے رہتے ہیں۔ آئے دن پیٹرول کی مافیا جو ہے اس سے بھی جو ہے گورنمنٹ جو ہے وہ کہنے کا مقصد یہ ہے، اگر دیکھا جائے تو پیٹرول پمپ کے جو مالکان ہیں وہ یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ جو ہے ہمیں پروفٹ نہیں ہو رہا، سارا جو ہے وہ گورنمنٹ جو ہے وہ کھا رہی ہے، گورنمنٹ کی جیبوں میں زیادہ پیسہ جا رہا ہے، ہم لوگوں کو کوئی بچت نہیں ہو رہی، جو ہم کماتے ہیں وہ سارا کا سارا ہمارے ورکرز کو ہمیں سیلریز میں دے دیتے ہیں، ہمیں کچھ بچتا نہیں ہے۔ تو ایسا تو خیر پیٹرول پمپ والوں کے ساتھ بھی نہیں ہوگا، پیٹرول پمپ والے جو یہ بات کر رہے ہیں کہ وہ کچھ نہیں کما رہے ہوں گے، ان لوگوں کے بڑے بڑے بنگلے ہوتے ہیں، ان کے پاس بہت زیادہ فیسیلیٹیشن ہوتی ہیں، ان کے پاس بھی پیسے کی کمی نہیں ہوتی، اور پیٹرول پمپ کا اونر کوئی چھوٹا آدمی تو ہوتا نہیں ہے۔ تو بہرحال سب کے اپنے اپنے معاملات چل رہے ہیں، اور گورنمنٹ جو ہے وہ اپنی جگہ قائم ہے، ٹس سے مس ہونے کے لیے تیار نہیں ہے، جس کی وجہ سے عوام کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ پیٹرول کی وجہ سے لوگ گھر سے نکلنے کے لیے کس طرح پریشانیوں سے دوچار ہو رہے ہیں، اور آپ کل کی سچویشن دیکھیں کیا ہوتی ہے۔ آج تو جیسے تیسے گزر گیا، آج فرسٹ ڈے تھا اس کا، اب کل کیا ہوگا، واٹس گوئنگ ٹو بی نیکسٹ، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کل کیا ہوگا، کیا سچویشن ہوگی، کس طرح سے معاملات چلیں گے۔ تو بہرحال آپ دیکھیں کہ گورنمنٹ جو ہے وہ ٹوٹلی ناکام ہو چکی ہے، اپنی کریڈیبلٹی دکھانے میں بالکل ناکام ہو گئی ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ یہ گورنمنٹ جو ہے وہ اسے چلایا جا رہا ہے بس زبردستی، اور کسی کام کی نہیں ہے۔ اور جتنے بھی لوگ اس میں شامل ہیں ان کی اسپیچز دیکھیں آپ، بس ہر وقت سیاست پہ تنقید ہوتی رہتی ہے، ایک دوسرے پر انگلیاں اٹھاتے رہتے ہیں، بس یہی کام ہوتا ہے، میڈیا کے چینلز پہ بس یہی تماشا چل رہا ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ سب تماشے چلتے رہتے ہیں، اور اس پر کوئی بھی پرٹیکولرلی جو ہے وہ ایکشن نہیں لیا جاتا، کیونکہ دیز گائز آر ویری پاورفل۔ اور دوسرا یہ کہ ہماری عوام جو ہے وہ تو بیچاری معصوم ہے، نہتی ہے، اس کی تو ان کو فکر ہے ہی نہیں، جیسے تیسے بھی گزارا کرنا ہے، کمزور ہے نا، کمزوروں کو تو سبھی سمجھتے ہیں کہ وہ کمزور ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ جب تک آپ کمزوری کا فائدہ اٹھا رہے ہیں اٹھائیں، یہ آپ کا ٹائم ہے، ابھی آپ کا وقت ہے، آپ جتنا فائدہ اٹھا سکتے ہیں اٹھائیں، لیکن آپ ان کمزوروں کو اپنی نالائکیوں کی وجہ سے اسٹرانگ کر رہے ہیں، اور آنے والے دنوں میں یہ سب چیزیں آپ کے سامنے آنے والی ہیں، کیونکہ بیسیکلی جب آپ
لوگوں کو بالکل غیر محفوظ کر دیں گے. یعنی وہ جب یہ سوچیں گے نا کہ ہم محفوظ ہی نہیں ہیں تو پھر وہ جو ہے یقیناً جو ہے وہ نیگیٹیوٹی کی طرف جائیں گے, وہ منفی سوچ کی طرف جائیں گے. اور جب بہت زیادہ تعداد میں لوگوں کی اکثریت جو ہے وہ منفی ہو جائے گی تو یقیناً آپ کے لیے بہت زیادہ خطرہ بنے گی, اور عوام کے لیے بھی خطرہ بنے گی. کیونکہ جب عوام کو آپ غربت سے مار دیں گے تو عوام یقیناً چھینا جھپٹی کرے گی اور ریزسٹنس کرے گی, وہ جو ہے وہ ریزسٹ کرے گی. تو جب وہ ریزسٹ کرے گی تو اس کے نقصانات پورے ملک کو ہوں گے, آپ کو ہوں گے, آپ کی حکومت کو ہوں گے. تو بیسیکلی اس کے بارے میں آپ کو سوچنا چاہیے کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں. ہر ہفتے جو ہے وہ پیٹرول کی قیمت بڑھ جاتی ہے, کھانے پینے کی چیزوں میں پہلے تو 5 روپے اضافہ ہوا کرتا تھا, صرف 5 روپے بڑھتے تھے, وہ بھی کافی عرصے کے بعد بڑھتے تھے. ایسا نہیں کہ ہر ہفتے 10 20 30 روپے بڑھا دو, ہر چیز پہ 30 روپے. پچھلے مہینے جو ہے وہ تیل جو تھا, کوکنگ آئل, وہ جو ہے وہ پچھلے مہینے جو تھا وہ سمجھ لیں آپ کے 330 روپے تھا, وہ پھر 340 ہو گیا. اب سننے میں آ رہا ہے کہ وہ 400 روپے ہو گیا. تو یہ کیا تماشا چل رہا ہے بھائی؟ یعنی ایک مہینے میں اتنی تیزی سے جو ہے ریٹ بڑھا کے 330, پھر 340 یا 50, پھر اب جو ہے وہ ڈائریکٹ 400 پہ پہنچ گیا. 400 روپے کلو جو ہے وہ تیل مل رہا ہے جس ملک میں, اور گھی مل رہا ہے, تو اس ملک کا کیا المیہ ہوگا. تو یہ سمجھ جائیں کہ یہ کیا چاہ رہے ہیں, ان کی جیبیں بھریں گی, یہ خوشحال ہوں گے, عوام کو غریب سے غریب کرنا ہے, ان کو تکلیف بے انتہا تکلیف دینی ہے, ان کی سانسیں بھی چھین لینی ہیں, ان کو جینے کا حق بھی نہیں دینا. ان کو کہنے کا مقصد یہ اتنا زیادہ ڈپرائیو کر دینا ہے اس گورنمنٹ نے کہ وہ کہیں کے نہ رہیں. تو لہٰذا میرا ویڈیو یہ تھا, یہ ایک میسج بھی ہے, اس کو سمجھنا بھی بہت ضروری ہے کہ پیٹرول کا بم جو اس وقت گر رہا ہے وہ عوام کے اوپر کس طرح سے گر رہا ہے, کیسے عوام جو ہے وہ پریشانیوں سے سفر کر رہے ہیں اور بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں. یہ عوام کا کہنے کا مقصد یہ عوام کی ہمت ہے کہ وہ برداشت کر رہے ہیں, لیکن کب تک ہوگا, آخر کب تک یہ لوگ برداشت کریں گے. انقلاب یقینی آتا ہے ایسے ملکوں میں جہاں پر عوام کے ساتھ بہت زیادہ زیادتی ہو جائے. عوام اتنی پریشان ہیں, بے انتہا شکایت کر رہے ہیں لوگ, بے انتہا شکایت کر رہے ہیں, کوئی سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. مذاکرات ہونے کا نام ہی نہیں ہے. مذاکرات میں ہی 3-4 دن گزار دیں گے, اس کے بعد پھر جا کے کوئی پالیسی آئے گی سامنے. یہ سب تماشے چلتے رہتے ہیں. جب سے یہ گورنمنٹ آئی ہے اس کے بعد سے تو عوام بہت ہی زیادہ پریشان ہو گئے ہیں. عوام جو سمجھ رہے تھے کہ بہت بڑی تبدیلی آ جائے گی ملک میں, کوئی تبدیلی نہیں آئی, کوئی تبدیلی نہیں. بس ٹریز لگائے جا رہے ہیں, درخت لگائے جا رہے ہیں, درخت لگانے سے تبدیلی آ جائے گی. اور بھی بہت سے کام کیے جا رہے ہیں بس جو فضول کے ہوتے ہیں نا, جس میں کوئی عوام کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا, اپنوں کا فائدہ ہوتا ہے, وہ سب چیزیں ہو رہی ہیں. اور دوسری جو ٹسل ہیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ, وہ بھی چل رہی ہیں. اور میڈیا پہ دیکھیں آئے دن تماشے چلتے رہتے ہیں. تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ سب چیزیں جو ہیں وہ بیسیکلی ہمارے لیے جو ہے وہ ایک قسم کا پیغام بھی ہے کہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے, ہماری عوام کس طرف جا رہی ہے, کتنی پریشانیوں کا وہ سامنا کر رہے ہیں. تو لہٰذا یہ ساری چیزیں بہت اہم ہیں. پیٹرول کا بڑھنا بہت زیادہ تشویشناک بات ہے, ہر وقت بڑھ رہا ہے, ہر ہفتے پرائسز میں اضافہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. آئی ڈونٹ نو کیا چاہ رہے ہیں, سمجھ میں نہیں آتا. لیکن بہرحال اس کا اینڈ جو ہے وہ اچھا نہیں ہوگا, کیونکہ بیسیکلی عوام تھک گئے ہیں ان سب چیزوں سے, عوام پریشان ہو گئے ہیں, عوام اپنے آپ کو بہت زیادہ غیر محفوظ تصور کر رہے ہیں. وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ ایسا کیوں کیا جا رہا ہے, ہم نے کیا گناہ کیا ہے جو ہمارے ساتھ یہ سب چیزیں کی جا رہی ہیں. تو لہٰذا میری ویڈیو کو یقیناً آپ نے دیکھا ہوگا. آج کی راہ فلاں کی اس ایپیسوڈ میں نے خاص طور سے پیٹرول بم کے بارے میں آپ کو بتایا کہ یہ بم جو ہے وہ مزید جو ہے وہ دن بہ دن جو ہے وہ گرتا ہی چلا جا رہا ہے. ہر ہفتے اس کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے اور تیزی کے ساتھ اضافہ ہوتا ہے, اور مزید جو ہے وہ اور زیادہ معاملات خراب ہونے جا رہے ہیں. اور کل دیکھیں کیا ہوتا ہے, لوگ جو ہے روڈوں پر لڑ رہے ہیں پیٹرول کے لیے. پیٹرول پمپ کے جو ورکرز ہیں ان کے ساتھ کہ بھائی پیٹرول دو. پیٹرول پمپ جو ہے وہ بند کر دیے, زیادہ تر پیٹرول پمپ تو سیل ہوئے ہیں. تو لوگ اکا دکھا پیٹرول پمپ پہ اگر جاتے ہیں تو وہاں لڑائی جھگڑے میں نے دیکھے کہ آپ جو ہے پیٹرول پمپ پہ لڑنا شروع ہو گئے, پیٹرول دو.
انہوں نے جو ہے وہ بیسیکلی انہوں نے جو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سائڈوں میں جو بیرکس لگائی ہوئی تھیں وہ ہٹا دی انہوں نے، اس گھس گئے کہ پیٹرول دو. تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ گورنمنٹ کیا کر رہی ہے. گورنمنٹ کا فرض بنتا ہے کہ عوام کو تحفظ فراہم کریں، عوام کو پیٹرول پرووائڈ کریں اور اچھی قیمت پر، کم قیمت پر سہولت دیں. تو تبدیلی کا مقصد تو یہ ہے نا کہ آپ عوام کو فیسیلیٹیٹ کریں، نہ کہ عوام کی جیبوں سے پیسہ نکالیں، ان کو کنگال کر دیں، ان کو کھانے پینے کا بھی نہ چھوڑیں. ان کے پیٹ میں روٹی جاتی ہے، ایک روٹی نہ کھائیں وہ، یعنی بھوک سے مریں وہ لوگ. تو یہ کیا تماشا چل رہا ہے آپ کا؟ آپ یہ کب تک تماشا کرتے رہیں گے؟ کب تک اس طرح کی حرکتیں کرتے رہیں گے؟ ملک کی عوام سے کھیل رہے ہیں. ہم عام عوام ہیں، ہم عام عوام ہیں، ہم عوام ہیں. اور یقیناً آپ یہ بات جان لیں کہ عوام سے ہی انقلاب آتا ہے. تو بات یاد رکھیے گا، عوام کے ساتھ اگر آپ اس طرح ہی برتاؤ کرتے رہیں گے تو وہ انقلاب کا دن دور نہیں، وہ آئے گا ضرور انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ بھی دیکھ رہے ہیں. اور جہاں پر بات یہ کی جاتی ہے کہ جو ہے وہ ہم جو ہے وہ ہم اپنے ملک میں جو ہے وہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پر میں یہ بول دوں کہ ہم ایسا سسٹم لانا چاہ رہے ہیں جیسا اسلامی ریاست میں لایا گیا تھا، مدینہ کی ریاست میں لایا گیا تھا. تو مدینہ کا نام یوز کرنا بہت اہم ہے، نو ڈاؤٹ، لیکن آپ کریں بھی تو صحیح. آپ نے کیا کیا ہے؟ مدینہ کی ریاست میں جو ہے انصاف تھا، اس میں عدل تھا، اس میں بھوکوں کے لیے، محروموں کے لیے، محروم لوگوں کے لیے، مسکینوں کے لیے ہر سہولت تھی. یہاں پر کیا سہولت ہے؟ یہاں پر تو لوگ پریشان ہو گئے ہیں پیٹرول کے لیے، لوگوں کو پیٹرول ہی مہیا نہیں کیا جا رہا. تو آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ کون سی گورنمنٹ چلا رہے ہیں آپ؟ مدینہ کی ریاست تو تب بنے گی نا جب عوام کے پیٹ میں روٹی جائے گی، کھانا جائے گا، اس کی ضروریات پوری ہوں گی، اس کو جابز ملیں گی، ان کو امپلائمنٹ، یعنی ان امپلائمنٹ زیادہ بڑھ رہی ہے. اور بیسیکلی ایسا بھی ہو رہا ہے کہ لوگ بے روزگار زیادہ ہو رہے ہیں، پریشان زیادہ ہو رہے ہیں. تو دن بہ دن یہ ساری چیزیں بڑھتی جا رہی ہیں. اس کی ذمہ دار جو ہے وہ یقیناً یہ گورنمنٹ ہی ہے. اور اب اس گورنمنٹ کو سوچنا چاہیے کہ مدینہ کی ریاست میں تو واقعی انصاف تھا، لیکن یہ جو باقاعدہ مدینہ کی ریاست کا نام لینا اور اس کے بعد جو ہے اس طرح کی مہنگائی کر دینا، عوام کے جذبات سے کھیلنا، اور خاص طور سے مدینہ کا نام یوز کرنا، مدینہ کی ریاست بنانے جا رہے ہیں ہم. تو آپ بنائیں ریاست، لیکن عوام کے حق پر ڈاکہ تو نہ ماریں، ان کی جیبیں تو خالی نہ کریں. یہ تو مقصد نہیں تھا. ہمارے پروفٹ کا مقصد تو یہ تھا کہ عوام کو تحفظ دیا جائے، ان کے لیے قیمتوں کو، چیزوں کی، کھانے پینے کی چیزوں کو سستا کیا جائے، اور مسکین لوگوں کے ساتھ دیا جائے، جو بے روزگار ہیں ان کے لیے مدد فراہم کی جائے. آپ کیا کر رہے ہیں؟ اب تک آپ نے کیا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں کیا ہے. آپ نے کچھ بھی نہیں کیا. آپ کی گورنمنٹ فیل ہو چکی ہے، ناکام ہو چکی ہے. تو بیسیکلی جب آپ کی گورنمنٹ ناکام ہو چکی ہے تو آپ کو آرام سے ریزگنیشن دے دینا چاہیے اور چلے جانا چاہیے. بیسیکلی سب سے بیسٹ یہی راستہ ہے. کیونکہ دیکھیں، آپ عوام کو اتنا زیادہ محروم کریں گے، ڈپرائیو کریں گے، تو عوام کہیں کی نہیں رہے گی. میں نہیں سمجھتا کہ آپ جو ہیں وہ اہل ہیں. بیسیکلی آپ بالکل اہل نہیں ہیں. ایسا کہنے کا مقصد یہ ہے، ہمارے جو پرائم منسٹر صاحب ہیں، آپ درخت لگا رہے ہیں، لگائیں، بہت اچھی بات ہے. جو بھی کر رہے ہیں آپ کریں، لیکن لوگوں کی غربت کا بھی خیال کریں، مسکینوں کا بھی خیال کریں. اب تک آپ نے کون سا خیال کیا ہے؟ ہاں، آپ سے تو پیٹرول ہی کنٹرول نہیں ہوتا، آپ سے پیٹرول کنٹرول ہی نہیں ہو رہا. تو آپ یہ دیکھیں نا، آپ کیا کر رہے ہیں. آپ اس ریاست میں اتنی مہنگائی کر رہے ہیں کہ لوگوں کا 2 وقت کی روٹی جو ہے لوگوں کے لیے مشکل ہو گئی ہے. تو لہٰذا میری ویڈیو کو لائک بھی کیجیے گا، اسے شیئر بھی کیجیے گا، کیونکہ یہ ویڈیو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اور پیٹرول بم جو گرا ہے اور آئے دن گرے جا رہا ہے، ہر 2 دن کے بعد پیٹرول کی پرائس بڑھ جاتی ہے، لوگوں کے لیے تو پریشانی ہو جاتی ہے. جب پیٹرول کی پرائس بڑھتی ہے تو تمام چیزوں کی پرائس بڑھ جاتی ہے. روٹی 12 روپے کی تھی، پھر 15 روپے کی ہو گئی. آج میں نے دیکھا 17 روپے لکھا ہوا ہے. اب روٹی 17 روپے کی ہو گئی، کچھ دن بعد 20 روپے کی ہو جائے گی، پھر 25 روپے کی ہو جائے گی، پھر 30 روپے کی ہو جائے گی. یعنی ہر ہفتے ایسے بڑھتے بڑھتے روٹی بھی 30 روپے کی ایک وقت آئے گا کہ 30 روپے کی ہو جائے گی. تو آئی ڈونٹ نو یہ کہاں لے کر جا رہے ہیں. ایک وقت آئے گا روٹی بھی، ایک روٹی خریدنے کے لیے 30 روپے دینے پڑیں گے لوگوں کو. تو عوام کو بھی سوچنا چاہیے کہ ان کے خلاف جو ہیں وہ کھڑے ہوں، یونائٹڈ ہوں. یہ کیا چیزیں ہو رہی ہیں، کیا واقعات پیش آ رہے ہیں. لہٰذا میں اپنی ویڈیو کنکلوڈ کرنے سے پہلے یہ ضرور آپ سے کہوں گا کہ اسے لائک بھی کیجیے گا، اسے شیئر بھی کیجیے گا، اسے پھیلائیے گا بھی، کیونکہ یہ ویڈیو ہم سب کا فیوچر ہے، ہمارے یوتھ کا فیوچر ہے.
اور میں نے جو بھی ایپیسوڈ بنائی ہے اپنے راہ فلاح کے ایپیسوڈ میں، جو کہ سوشل ریلیٹڈ ویڈیو ہے، اور آج کی ویڈیو بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ تھی، اس لیے میں نے اسے بنایا، اور میری کوشش رہتی ہے کہ میں ایشوز کو جو ہے پوائنٹ آؤٹ کروں، اور جو چیزیں میں دیکھوں کہ کس طرح سے لوگ بسوں میں سوار ہوتے ہوئے بسوں سے گر رہے ہیں، تو شرم آتی ہے مجھے شرم آتی ہے کہتے ہوئے کہ کیا ملک ہے، کیا ترقی ہو رہی ہے یہاں پہ، کیا پیٹرول کے لیے اتنے پریشان ہیں لوگ کہ بس میں جو ہے وہ بیسیکلی سفر کرنا پڑ رہا ہے ان کو، جن کے پاس بائکس ہوں گی اور پیٹرول نہیں ہوگا اور یقیناً بس میں سفر کرنا پڑا ہوگا، اور وہ گرے بھی ہوں گے۔ تو میرے سامنے 3-4 لوگ گرے آج جب صبح میں، تو پھر میں نے کہا میں آج ویڈیو ضرور بناؤں گا، کیونکہ کس طرح سے وہ گرے ہیں بری طرح سے بس میں چڑھنے کے چکر میں، تو بس میں اتنا پسنجر تھا کہ وہ گر گئے۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ یہ ایک کس طرح کی گورنمنٹ چل رہی ہے، کس طرح کے معاملات چل رہے ہیں۔ تو بہرحال میں نے کہا ویڈیو بناؤں، اور ویڈیو بنانا میرا فرض بھی تھا، اسے میں نے بنایا۔ اسے لائک بھی کیجیے، اسے شیئر بھی کیجیے۔ اس کے ساتھ ہی میں راہ فلاح کی اس ایپیسوڈ سے اجازت چاہوں گا، نیکسٹ ٹائم آپ سے ایک اور ویڈیو کے ساتھ جو بہت زیادہ اہم ہوگی، اس کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں، اللہ نگہبان۔